वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, इसराइल ने ईरान के अल-कुद्स फोर्स के 2 कमांडर्स को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। खुरमाबाद पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। तबरेज में पासदारान इनकलाब के तरबेती मरकज पर हमले में 4 एहलकार जान से गए। तेहरान के मुज़फ्फरात में इमाम खुमैनी के मजार के करीब भी हमला किया गया। ईरान के जवाबी हमलों में तल अवीव, हिफा, क्रियात और दीगर कई शहर धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहते हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। इंटेलिजेंस हुकाम कहते हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा तो वो गलत है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस भी ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। To speak to us. Europe is not going to be able to help in this. It looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. It's very hard to stop. When you look at it, Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. ईरान के पुरम एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरान पुरम मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का हक रखता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है मॉस्को इसराइल ईरान जंग में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन तेहरान की हिमायत जारी रखेंगे। एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा इसराइल को 12 बता चुके हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. And this has always been our position. This is our principled position, including in this conflict. It has never changed. नेतन्याहू और उसका कातिल नेटवर्क नहीं चाहता कोई भी मसला सिफारती जराए से हल हो। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइली वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। OIC इजलास से खिताब करते हुए कहा ईरान पर हमलों से नेतन्याहू की हुकूमत ने फिर साबित कर दिया वो इलाकाई अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू का ईरान पर हमला मुज़ाकराती अमल को सबूताज करना है। इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले मुल्कों से अपील करता हूं वो उसके झूठ पर कान न धरें, बातचीत के जरिए तनाज़े का हल तलाश किया जाए। इन तमाम हमलों से नेतन्याहू की हुकूमत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इलाकाई अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मैं ईरान पर इसराइल के हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde नेतन्याहू का ईरान पर हमला मुज़ाकराती अमल को सबूताज करना है। इन हमलों से साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू और इसका कातिल नेटवर्क नहीं चाहता कि कोई भी मसला सिफारती जराए से हल हो। müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiştir. OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में इसराइली जारियत की मजम्मत फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इस्तांबुल इजलास में गज़ा पर इसराइली हमलों और ईरान इसराइल तनाज़े पर खुसूसी सेशन हुआ। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तोहा ने कहा मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरम हल तलाश करना चाहिए। ईरान और गज़ा पर इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल है। जंग फौरी खत्म होनी चाहिए। इजलास में तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा साक डार ने की। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल से जंग में किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मुदाखलत इंतहाई खतरनाक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। कभी भी यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल बंद नहीं की जाएगी। ट्रंप इंतजामिया 2 हफ्ते के अंदर मुआहदे के लिए अज़्म दिखाए। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस सरबराह का कहना है मीडिया जानबूझकर उनका बयान सियाको सबाक से हटकर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा अमेरिकी इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि ईरान चाहे तो चंद हफ्तों या महीनों में एटमी हथियार बना सकता है। उन्होंने कहा वो और सदर ट्रंप इस बात पर मुत्तफिक हैं ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान के पास अब भी कई वॉरहेड्स के लिए काफी जौहरी मवाद मौजूद है, लेकिन इतने नहीं कि जौहरी हथियार बना ले। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह
رافیل گروسی کہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر اتفاق ہے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے. Reports we have confirmed that Iran does have even now enough material for several warheads, but this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. ایران نے سیاہ کے بیس میں جاسوسی کرنے والے جرمن شہری کو گرفتار کر لیا. مہر نیوز نے گرفتاری کی ویڈیو جاری کر دی. ویڈیو میں جرمن سیاہ مارک کافمین کو سائیکل پر خفیہ فوجی مقامات کی ویڈیو بناتے دکھایا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے جرمن سیاہ فوجی مقامات کی ویڈیو بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا رہا. ان کی انٹیلیجنس پولیس سربراہ کا کہنا ہے 12 جون سے اب تک اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا. پاکستان اور بھارت میں ممکنہ ایٹمی جنگ رکوائی، کروڑوں زندگیاں بچائیں. حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی. بھارت سے جنگ بندی، پاکستان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی سفارش. حکومت پاکستان کے اعلامیے میں کہا گیا صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹلا. صدر ٹرمپ نے کشیدہ صورتحال میں قائدانہ کردار ادا کیا، اس لیے انہیں نوبل امن اعزاز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے. صدر ٹرمپ نے نازک موقع پر غیر معمولی حکمت اور تدبر کا مظاہرہ کیا. سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا. اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کی مداخلت ڈائیلاگ سے مسائل کے حل کے عزم کا ثبوت ہے. پاکستان صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے پاک بھارت جنگ رکوانے کے لیے انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے. روانڈا، کانگو، سربیا، کوسوو کے لیے بھی نوبل پرائز کا حقدار ہوں. نوبل پرائز صرف لبرلز کو دیتے ہیں، مجھے نہیں دیں گے. Give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان ہاکی کو پھر بلندی پر لے جانے کا مشن. کوالالمپور میں قومی ٹیم تاریخ بنانے کو تیار. ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں تگڑے حریف نیوزی لینڈ سے مد مقابل ہے. کیویز کو پہلے کوارٹر میں 1-0 کی برتری حاصل. نیوزی لینڈ نے ابتدائی 2 منٹ میں 2 گول کیے مگر دونوں مسترد ہوئے. قومی ٹیم کے کپتان اماد بٹ کا قوم کو تحفہ دینے کا عزم. ٹیم کے بھی حوصلے بلند. گرین شرٹس نے سیمی فائنل میں ناقابل شکست فرانس کو شکست دی. ابتدائی خسارے کے باوجود ہمت نہ ہاری. 5 منٹ میں 3 گول کر کے حریف کو دنگ کر دیا. پلنٹی شوٹ آؤٹ پر فرانس کے اوسان فتح کر دی. قومی ٹیم نے گروپ مرحلے میں بھی شاندار پرفارمنس دی. جاپان کو ہرایا. ملائیشیا سے میچ ڈرا کیا. صرف نیوزی لینڈ کے خلاف ناکامی ہوئی. فائنل میں اس سے بھی حساب چکتا ہوگا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بجٹ کے لیے سفارشات تیار کر لی. ڈومیسٹک ای کامرس پر ٹیکس نہ لگانے اور آن لائن خریداری پر عائد ٹیکس واپس لینے کی سفارش کی ہے. غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر یکساں ٹیکس کی سفارش کی گئی. تعمیراتی صنعت پر ود ہولڈنگ انکم ٹیکس 1.5 سے 2% فکس کرنے کی سفارش. ہومیوپیتھک ادویات پر سیلز ٹیکس 18 کی بجائے 1% اور کاربونیٹڈ مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کر کے 15% کرنے کی سفارش. فارمل جوس انڈسٹری پر ایکسائز ڈیوٹی 15% تک کم کرنے. تعلیمی اسٹیشنری پر 0 ریٹ سیلز ٹیکس بحال کرنے کی سفارش کی گئی. درآمدی اشیاء کلیئر نہ کرانے پر جرمانہ 0.2 سے بڑھا کر 0.25% کرنے اور اسٹیل سیکٹر کو ٹیرف لحاظ اسکیم سے مستثنی قرار دینے کی سفارش کی گئی. پرنٹ میڈیا سروسز کے ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ میں نرمی اور FBR ملازمین کا پرفارمنس الاؤنس غیر منجمد کرنے کی سفارش کی گئی. وفاقی حکومت کا سولر پلیٹ پر ٹیکس کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ. امپورٹڈ سولر پلیٹ کی قیمتوں میں 4.6% اضافہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 1 جولائی سے تمام بجٹ تجویز پر عمل درآمد ہوگا. قیمتوں میں منمانی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ پانے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 2.5% کم کر کے صرف 1% کر دی ہے. سولر ٹیکنالوجی کے تجاویز کی روشنی میں اس مجوزہ ٹیکس کو کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں 4.6% اضافہ ہوگا. سختی سے وارن کرتا ہوں کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی. جولائی 1 سے یہ چیزوں کا اطلاق ہونا ہے. اس سے پہلے آپ یہ جو آربیٹراج آپ نے شروع کر دیا ہے تو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا. نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے کی حد 50 سے بڑھا کر 75,000 کرنے کی تجویز منظور کر لی.
75,000 نکلوانے پر 8% ٹیکس لینے کی تجویز منظوری دی۔ چیئرمین FBR نے کہا درخواست ہے ٹیکس کی شرح 1% کی جائے۔ نوید قمر نے کہا عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی تجویز منظور نہیں کر سکتے۔ خبر دیں گے آپ کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ترکی پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ترک صدر سے ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، ایران اسرائیل جنگ پر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ترک صدر سے ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال، ایران اسرائیل جنگ پر گفتگو ہوئی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ ترک اور پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی اور امدادی رسائی یقینی بنائے، یہ کہنا ہے ترک اور پاکستانی قیادت کا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری بند کی جائے، ترک اور پاکستانی قیادت کا یہ کہنا ہے۔ لائق الرحمان سے اس بارے میں مزید جانتے، اپڈیٹ کیجیے لائق۔ جی، ترک پریزیڈنسی کے حوالے سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ سے ترکیہ پہنچے ہیں اور انہوں نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ شرکت کی ہے۔ اسحاق ڈار اور آرمی چیف دونوں نے ترک صدر سے استنبول میں اسی OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، ایران اسرائیل جنگ پر جو تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، جو مختلف ممالک کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے، یہ ترک ایوان صدر کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے یہ صورتحال بھی سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی نیک تمنائیں ترک صدر تک پہنچائی گئی ہیں، برادرانہ تعلقات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کی جانب سے اور ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارش کے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے اور ان کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر اتفاق بھی سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی ترک اور پاکستانی قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عالمی برادری فوری جنگ بندی اور امدادی رسائی کو یقینی بنائے۔ جی خالد۔ ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمارے ساتھ سے آگاہ کرے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر طیب اردوغان سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات سے 51ویں OIC وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیک تمنائیں ترک صدر تک پہنچائیں۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ترکیہ کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں اتفاق۔ ملاقات میں ترک اور پاکستانی قیادت نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ترک اور پاکستانی قیادت کا ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ ملاقات میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی 7 سال کی صدف کو کس کی گولی لگی؟ والدین اور پڑوسیوں کا کہنا ہے دونوں طرف سے پولیس اہلکار فائرنگ کر رہے تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے مقابلے کے دوران صدف کو منشیات فروشوں کی گولی لگی۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ یہ تصویر ہے 7 سالہ صدف کی، جو جمعرات کی رات منشیات فروشوں کے خلاف مبینہ پولیس مقابلے میں فائرنگ کی زد میں آ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ 6 بندے تھے آپس میں، ایک یونیفارم میں تھا، جن کے پاس 30 بور کے پسٹلوں سے اس نے فائر کیے ہیں، ایک کے پاس 9mm تھا۔ بعد میں جب یہ بھاگنے لگے ہیں ہم نے اس کا پیچھا کیا، وہ گاڑی ہمارے پاس ہے۔ صدف کے والدین نے الزام عائد کیا کہ پولیس اہلکاروں نے علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی، وہاں کوئی ڈاکو یا منشیات فروش موجود نہیں تھا۔ جا رہی تھی چیز کے لیے، وہ لے کے آئی تھی، وہ نیچے گئی تھی، اس طرف پولیس تھی، اس طرف پولیس تھی، دونوں طرف پولیس تھی۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، دونوں طرف فائرنگ ہو رہی تھی، ڈاکو کچھ بھی نہیں تھا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں آئے روز پولیس علاقے میں فائرنگ کرتی ہے۔ کل فائرنگ ہوئی تو اس میں دونوں طرف پولیس تھی، تو ڈکیٹ تو کوئی نظر نہیں آیا ہمیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچی کو منشیات فروشوں کی گولی لگی یا کسی اور کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ لاہور کے علاقے پرانی انارکلی میں 12 سال کے لڑکے کو معمولی تنازع پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ بچے کی حالت تشویشناک ہے، نیو اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس اب تک دونوں ملزم گرفتار نہیں کر سکی۔
کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کے عملے نے زیورات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. انجم وہاب اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے. اپڈیٹ کیجیے انجم. بالکل کسٹم کے عملے نے بیرون ملک کے آنے والے مسافر کو روکا تو اس نے گرین چینل سے نکلنے کی کوشش کی تھی, تاہم اس کے مشکوک جانتے ہوئے اس کو روکا. سامان کی اسکیننگ کی گئی تو کچھ مشکوک چیزوں کی ان کو نشاندہی ہوئی, جس کے بعد اسے سامان کی تلاشی لی گئی تو سامان سے قیمتی زیورات برآمد ہوئے, جن میں ہار, انگوٹھی اور دیگر زیورات تھے اور ان میں قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے. اسسٹنٹ کلکٹر جزیر کے مطابق ان کی مالیت تقریباً 2 کروڑ 38 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. مسافر کو فی الحال تفتیش کے لیے بٹھایا ہوا ہے اور ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی والوں کو تھائی لینڈ یا ملائیشیا جانے کی ضرورت نہیں. میر کراچی متضواب کہتے ہیں اب کراچی کے ساحل پر ورلڈ کلاس ریزورٹ کی سہولتیں مہیا کرتی ہیں. کراچی میں کام ہو رہا ہے, اس لیے ایم کیو ایم والوں کو مرچیں لگ رہی ہیں. تھائی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ملیشیا جانے کی, سنگاپور جانے کی. اب اپنے کراچی میں یہ خوبصورت ایک ورلڈ کلاس ریزورٹ آج سے آپریشنل یا فنکشنل ہونے جا رہا ہے. سازش کرنے والے جو ہے نا وہ سازش ہی کرتے رہتے ہیں اور سازش کرتے رہیں گے. ایم کیو ایم اپنا ماضی بھول کے صرف مرتضیٰ اور سلمان پر فوکس کریں, کے ایم سی پر فوکس کریں. ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, ان کو مرچی لگتی ہے, گرمی لگتی ہے. تو میں کہوں گا اس ریزورٹ میں آ جائیں, سامنے سمندر ہے, ڈبکی لگائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, لیکن یہاں پہ آ کے فری میں کام نہیں چلے گا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.